अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। 19 अगस्त की सुबह है जी, और आज की जो सबसे अच्छी और पहली खबर है वो ये है कि ओन खोसा, जिन्हें 3 रोज कबल लापता कर दिया गया था, वो बाजियाब हो गए और वो अपने घर पहुंच गए हैं। ये जनाब मुबैना तौर पर अगवा हुए थे, क्योंकि जब हुकूमत से पूछा गया तो उनका कहना यह था कि उन्हें इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। उनको कुछ नामालूम लोग पकड़ कर ले गए थे, और पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा जो मालूम है वो यही नामालूम लोग हैं। बहरहाल ओन खोसा जनाब एक आर्टिस्ट थे, एक अच्छे जनाब फनकार और कॉमेडियन थे। वो बेजरर सा शख्स था, उससे लोगों को क्या खतरा हो सकता था। बहरहाल ये हुआ कि उनके यूट्यूब पर जनाब एक जो बिल बिल पाकिस्तान का एक नगमा था वो डिलीट करवाया गया उनसे फौरी, उनकी जो लापता हुए। और ये ऐसा नहीं है कि किसी रास्ते से लापता हो गए, वो कहीं गए थे, कोई गलत फहमी हो गई, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। उनके घर आए, उनका दरवाजा तोड़ा गया और उनके अहले खाना की मौजूदगी में उसको ले जाया गया। उनके लैपटॉप और उनके जनाब जो इक्विपमेंट थे, उनके टेलीफोन थे, वो सब कुछ जनाब ले जाया गया। तो और ये ले जाने वाले वो रिवायती डाकू नहीं होते, वो कच्चे के डाकू नहीं होते, वो पक्के के डाकू होते हैं जो ले जाते हैं। इस पर जनाब लाहौर हाई कोर्ट में भी गए थे उनके अहले खाना, लेकिन अच्छी बात है वो उसके पास कुछ नहीं मिला होगा। मतलब उससे क्या मिल सकता है? उससे वही चंद मुस्कुराहटें हैं, या वो कड़ी तनकीद है जो हुकूमत पर करता है, और वो कर चुका था। शायद उसे कुछ या इस हवाले से गारंटी ली गई होगी कि आइंदा वो कुछ नहीं करेगा। बहरहाल वो बाजियाब हो गया, और ये बजाते खुद एक बड़ी खबर है। अगली खबर है जनाब इमरान खान साहब के हवाले से, वो जेल में मौजूद हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर का इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने बाकायदा अपनी जनाब कागजात नामजदगी जमा करा दी हैं। ये जनाब वाइस चांसलर होंगे जो जेल में रहकर इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, पाकिस्तान में तो उनको नाअहल करार दे दिया गया, वो एमएनए का इलेक्शन और फिर उसके बाद वजारत उज़्मा का भी इलेक्शन नहीं लड़ सके। लेकिन दुनिया जानती है कि अहलियत क्या होती है और नाअहलियत क्या होती है। बहरहाल उनका जो प्रोफाइल है जनाब के, वो पाकिस्तान में सबसे बड़ी सियासी जमात के बानी सरबराह हैं और बानी चेयरमैन है। दूसरा जो उनको लिखा गया कि एक लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, बहुत बड़े क्रिकेटर। और तीसरा कि वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं। तीसरा, चैरिटी के हवाले से उनका जनाब बहुत ज्यादा वर्क है। चौथा जनाब के शौकत खानम अस्पताल, एक जो दुनिया का एक बड़े बड़े नेटवर्क में से जनाब एक है, उसकी जनाब वो देखभाल करते हैं, और उनके नाम पर सालाना 15 अरब रुपए से जायद इकट्ठे होते हैं। और इसको अगर पर डे देखा जाए तो ये 3 से 5 करोड़ रुपए रोजाना बनते हैं, यानी 1500 करोड़। और बल्कि अब तो जब कराची का अस्पताल शौकत खानम अस्पताल शुरू होगा तो इसके अखराजात और बढ़ जाएंगे। और ये वो इमरान खान है जो इस वक्त जेल में बैठे हुए भी रोजाना, चाहे ये लोग करोड़ों रुपए लूट मार करें, लेकिन वो अपनी कौम के लिए रोजाना 3 से 5 करोड़ रुपए अपने अस्पताल वालों के लिए बंदोबस्त करता है। और उस 3 से 5 करोड़ रुपए रोजाना से जो गरीब लोग हैं उनका इलाज होता है। कुछ भी हो, मौसम खराब हो, बारिश हो रही हो, ना हो रही हो, हड़ताल हो, कुछ भी हो, मरीजों का इलाज हो रहा है, और ये रोजाना की बुनियाद पर हो रहा है। तो वो जनाब बंदा इस मरतबा ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ेगा। उनकी एक और भी जनाब प्रोफाइल ये है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। इससे पहले वो जनाब ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में तकरीबन 11 साल तक वो वाइस चांसलर रहे, और इस मरतबा जनाब वो ऑक्सफोर्ड का। ये एक दुनिया के 4 जनाब लोग हैं जिनको नामजद किया गया है। 2 लोग बरतानिया के साबिक वज़राए आज़म हैं, एक जर्मन की साबिक चांसलर जनाब अंजीला मर्कल हैं, और चौथे जो है पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब है। ये बहरहाल अच्छी न्यूज़ है। अच्छा, बात आई है इसी दौरान, चूंकि शौकत खानम अस्पताल के लिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आमतौर पर मैं कोई इस हवाले से रिक्वेस्ट नहीं करता, और ख़ास तौर पर चंदेबाजी के हवाले से तो बिल्कुल नहीं करता, लेकिन मैं आपको एक रिमाइंड देना चाहूँगा कि वही कि 1500 करोड़ रुपए सालाना ये एक्सपेंडिचर इस वक्त तक मौजूद हैं, और आने वाले दिनों में शायद ये 2000 यानी टोटल जो है वो तकरीबन 20 अरब रुपए के करीब पहुंच जाएं। और ये जो बनते हैं पर डे के हिसाब से,
یہ اس وقت 3 سے 5 کروڑ روپے بنتے ہیں، اور پھر یہ 4 سے 6 کروڑ روپے ہوں گے جو روزانہ کے اخراجات ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، شوکت خانم پاکستان کا ایسٹ ہے، اور اس وجہ سے بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہلے عمران خان جیل سے باہر تھا، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں رابطے کرتا رہتا تھا، اسے پتا تھا فائنانس کے حوالے سے ان کو کیا کیا پرابلم ہے۔ وہاں کے جو بورڈ آف مینجمنٹس ہیں مختلف اسپتالوں کے، وہ تو صرف کہہ دیتے تھے جی ہمیں جناب فنڈز کی ضرورت ہے، اور پھر یہ عمران خان ہوتا تھا، وہ اپنے دوستوں سے پوری دنیا سے جناب ایک اس کا میکینزم تھا۔ لیکن میں آپ کو جو ریمائنڈر دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان جیل میں ہے، اور جو بھی اس کے کاز کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، جو بھی اسے درست سمجھتا ہے، جو بھی اسے سچا سمجھتا ہے، اس پر ذمہ داری ہے کہ وہ شوکت خانم ہسپتال کی فائنانس کے حوالے سے وہ یاد رکھے۔ وہ ذمہ داریاں جو عمران خان پر تھیں اس وقت آپ پر ہیں۔ آپ کسی حال میں، کسی بھی انداز میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اس کے حق میں آواز اٹھا سکتے ہیں، آپ اس کے لیے کوئی ڈونیٹ کر سکتے ہیں، کسی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، اس وقت میں عام دنوں میں شاید یہ بات نہ کرتا جب لیکن اس وقت عمران خان جیل میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم کسی بھی سطح پر ہیں تو ہمیں اس کے لیے آواز لازمی اٹھانی چاہیے۔ اگلی بات جناب، ایک آپ کے لیے بھی ایڈوائس دینا چاہوں گا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے والد جناب میاں نواز شریف صاحب، کیوں اب ان کی پہچان جو ہے ان کے والد کی ہے، ان کی اپنی تو سابق وزیر اعظم ہو گئے، اور اس وقت وہ پنجاب کی سیاست کر رہے ہیں۔ ایون جناب گزشتہ روز انہوں نے مری میں کچھ برطانوی ہائی کمشنر جے میرٹ سے جناب ملاقات بھی کی، تو پنجاب کی سطح پر بات ہوئی کہ پنجاب اور جناب برطانیہ کے زیر اہتمام آپس کے جو تعلقات ہیں اس کی بہتری کے لیے مجھے ایسے لگا کہ شاید یہ شخص 3 مرتبہ کا وزیر اعظم نہیں ہے، یہ وہی وزیر اعلیٰ سے جہاں سے شروع ہوا تھا، جنرل جیلانی صاحب نے جہاں سے سٹارٹ کرایا تھا، یہ وہیں پر پہنچ گیا۔ بہرحال یہ ایک ریورسل ہوتا ہے جی۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا کہ 0 سے 500 یونٹ تک استعمال کرنے والے جو کنزیومرز ہیں ان کو پنجاب میں 14 روپے پر یونٹ ریلیف دیا جائے گا، اور اس کی سبسڈی حکومت پنجاب ادا کرے گی۔ لیکن اب کہا گیا ہے کہ نہیں، جو 201 یونٹ سے 500 یونٹ تک کے لوگ ہیں ان لوگوں کو صرف یہ ریلیف دیا جائے گا، باقی لوگوں کو نہیں ملے گا، کیونکہ 200 یونٹ تک بجلی کی قیمت بڑھائی نہیں گئی۔ تو ایسے لوگ، میں جو ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں وہ ایسے لوگ جو شاید سمجھ رہے ہیں کہ ان 2 مہینوں میں جناب میاں صاحب کی طرف سے ریلیف آئے گا اور 14 روپے ویسے بھی جناب ریٹ کم ہو جائے گا، لہٰذا کوئی بات نہیں، اگر اس مرتبہ 200 سے زیادہ یونٹ بھی 201 بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس مرتبہ سبسڈی اور ریلیف موجود ہے۔ ان کو میں الارم کرنا چاہتا ہوں، اور صرف میں ہی اس کو جناب انتباہ نہیں کر رہا بلکہ اس وقت جو دیگر لوگ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں۔ احمد وڈائچ صاحب نے خاص طور پر اس حوالے سے کہا ہے کہ وہ ذرا احتیاط کریں، اس کو 200 سے اوپر نہ لے جائیں۔ اگر وہ اس چکر میں، اس لالچ میں 14 روپے پر یونٹ کی سبسڈی کے لالچ میں 201 یونٹ سے اوپر لے گئے تو وہ پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں جناب شامل نہیں رہیں گے، وہ جو محفوظ صارفین ہیں اس میں نہیں شامل رہیں گے، اور آئندہ والا جو 6 مہینے ہیں اس میں بل اتنا زیادہ آئے گا کہ ان کے کڑاکے نکل جائیں گے، ان کے چیخیں نکل جائیں گی۔ لہٰذا احتیاط کریں، اور اگر آپ کا پہلے بھی یونٹ 200 سے کم ہے تو اس کو وہیں تک محدود رکھیں، اس کو آگے نہ بڑھنے دیں۔ آگے بات کرتے ہیں جناب بجلی کی، چونکہ بات ہو رہی ہے، اعجاز گوہر صاحب نے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جولائی میں جو بجلی کی پروڈکشن ہے اس میں جو کاسٹ پڑی ہے وہ 9 روپے پر یونٹ ہے، لیکن جو بجلی کے بل آ رہے ہیں وہ 80 روپے یونٹ کیوں آ رہے ہیں؟ مطلب ایک چیز 9 روپے میں تیار ہوئی ہے، اس کی چلو ترسیل تک 10 روپے ہو جاتا پر یونٹ، لیکن 80 روپے کیوں آ رہا ہے؟ 78 روپے، 79 روپے، 80 روپے، اور بعض اوقات 85 روپے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ وہی ہے جناب دو، ایک تو وہ کیپیسٹی پیمنٹس جو آئی پی پیز کو جناب یہ فیڈ کر رہے ہیں اور وہ در حقیقت ان کے اپنے پیٹ میں جا رہا ہے، اور دوسرا ان کی اپنی بدعنوانیاں اور جسے کہتے ہیں جناب نان آرگنائزیشن، مطلب اس کی کوئی اچھے انداز میں اس کو آرگنائز نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال ہے۔ لیکن اہم بات یہ کہ دیکھیں، یہ اعجاز گوہر صاحب سابق وزیر ہیں اور اندر سے ہی خبریں آ رہی ہیں، اور جب عوام سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال ہے اور ان کے ساتھ سلوک کس قسم کا کیا جا رہا ہے۔ اگلی خبر جناب افسوسناک ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو ڈان نے اور دیگر اخبارات نے جناب پروڈیوس کیا ہے، ایکسپریس میں نے دی ہے، شہباز رانا صاحب کی بنیادی طور پر خبر ہے کہ جو فیصل آباد کی 100 ٹیکسٹائل ملیں صرف گزشتہ چند ہفتوں میں بند ہو گئی ہیں، اور یہ 100 ٹیکسٹائل ملیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 100 ٹیکسٹائل ملیں ہزاروں خاندانوں کو جناب
روزگار مہیا کر رہی ہوتی ہے. پاکستان کے لیے ایک جسے کہتے ہیں لائف لائن ہے 100 ٹیکسٹائل ملیں, لیکن وہاں کیا ہے کہ ملکی حالات اس قسم کے ہیں. اس پر میں 2 چیزیں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا. دیکھیں جب عمران خان صاحب کا دور تھا تو وہاں پر صورتحال یہ سی فیصل آباد کی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے ہمیں مزدور نہیں ملے, ہمارے پاس اتنے زیادہ آرڈرز ہیں, اتنا زیادہ کام ہے کہ ہمیں لیبر نہیں مل رہی, جس کی وجہ سے ہمارا اب صورتحال یہ ہے کہ ساری کی ساری لیبر, لاکھوں لوگ بے روزگار صرف فیصل آباد میں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے. اور بات صرف یہی نہیں ہے کہ وہ لوگ بے روزگار ہو گئے, پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بالکل ڈاؤن چلی جا رہی ہے, بالکل نیچے چلی جا رہی ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ پاکستان کی جو کمپنیاں تھیں وہ پاکستان کے حالات کی وجہ سے یہاں سے چھوڑ کر دبئی میں جا رہی ہیں. 4000 تقریباً جناب جو کمپنی ہے نئی, انہوں نے صرف جنوری سے جون تک یعنی 6 مہینے کے اندر پاکستان کو چھوڑ کر انہوں نے اپنی بیس جو بنائی ہے وہ دبئی میں بنائی ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان معاشی حوالے سے کس قدر کھوکھلا ہو رہا ہے. اور یہاں پر معیشت جو ذمہ داری اگر حکومت سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی, معیشت صرف کی ذمہ داری ہے. SIFC جو بنائی تھی جن میں جناب آرمی چیف بھی موجود ہیں, لہٰذا ہم وہاں سے مشاورت لیتے ہیں, وہاں سے گائیڈ لائن لیتے ہیں. تو یہ ڈائریکٹ پھر پوچھا بھی SIF کے جو سربراہ ہیں, اسپیشل انویسٹمنٹ جناب وہ جو فیسیلیٹیشن کونسل ہے, اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس ساری صورتحال کا ذمہ دار کیا ہونے. آپ نے تو دعویٰ کیا تھا کہ جی $100 ارب کی اگلے 6 مہینے میں سرمایہ کاری ہو جائے گی, یعنی دسمبر تک آپ نے کہا تھا کہ $100 ارب بہت بڑی اماؤنٹ ہے. $1 ارب کے لیے آپ IMF کی منتیں ترلے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, اور $100 ارب آپ نے کہا تھا. $100 ارب تو نہیں آئے, ہاں اتنا ہوا ہے کہ فیصل آباد کی 100 ٹیکسٹائل ملیں ضرور بند ہو گئی ہیں. یہ لمحہ فکری ہے. ایمل ولی خان صاحب نے جناب ایک انٹرویو دیا ہے پوڈ کاسٹ میں, جناب انہوں نے شرکت کی ہے منصور علی خان صاحب کے, اور اس میں بہت ساری انہوں نے باتیں کی ہیں. قائد اعظم کے حوالے سے انہوں نے بات کی, انہوں نے اپنے وسائل کے حوالے سے بات کی. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا کے وسائل ہیں اس پر پنجاب مطلب ان کا جو پرانا دیرینہ موقف ہے اور خاص طور پر آرمی کے کنٹرول میں ہے, لہٰذا ان کے پاس نہیں ہے. یہ بڑے خطرناک قسم کے بارہ الزامات تھے, لیکن انہی میں سے جناب ایک الزام یہ بھی ہے کہ 9 مئی جو ان کا کہنا ہے یہ ایک ڈرامہ تھا, اور ان کے بقول یہ صرف PTI کو پھنسانے کے لیے سب کچھ کیا گیا تھا. کیا کہا ایمل ولی خان نے, ذرا سنیں. اس کا ذکر 9 مئی کے حوالے سے میں آپ کی ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, آپ نے فرمایا کہ 9 مئی کو جو ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ سب کچھ نہیں ہوا. ہاں, کیا ہوا 9 مئی؟ کیوں نہیں ہوا؟ جو لوگ نامینیٹڈ تھے وہ کیوں نہیں پکڑے گئے؟ کیا ہوا 9 مئی کو, آپ بتائیے, آپ کی کیا رائے ہے؟ واٹ ہیپن؟ ایک ڈرامہ بنایا گیا ہے میرے خیال میں. اچھا, کس کی جانب سے, کیوں ڈرامہ بنایا گیا؟ آبویسلی لوگوں کو پسانا تھا. تو پھنسے تو PTI کے لوگ, تو وہ نہیں کے لیے تھا نا. میں نہیں سمجھا, مطلب ان کو پھنسانے کے لیے یا ان کے لیے تھا؟ ان کو پسانے کے لیے تھا نا. ہاؤ ایکسپلین دیٹ. What I think, the state knew what they were doing. اچھا, What I think. یہ تو PTI کا موقف ہے کیا یہ کہ سازش ہوئی ہے؟ نہیں, سازش کی بات میں نہیں کر. اچھا بتائیے, ایکسپلین کریں. ریاست یا انٹیلیجنسیا یہ سمجھ چکی تھی کہ عمران کو پکڑیں گے تو رد عمل کیا آئے گا. اچھا, یہ ریاست اس کے لیے تیار تھی, اور وہ رد عمل جب آیا ہے تو پھر ایک پلان تھا کہ ان کو کرنے دو. ٹھیک ہے. اس میں میرے خیال میں جو کور کمانڈر لاہور ہے اس کا انٹرویو بہت ضروری ہے. ہی مسٹ نو الاٹ. اچھا, ہی مسٹ نو ویری بگ آف ایوری تھنگ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, کور کمانڈر کے گھر ایسے نہیں گھسا جاتا جس طرح 9 میں. وہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, سیکورٹی وغیرہ ہٹ گئی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, وہ تو ہٹ گئی تھی. میں یہ سمجھ, اب وہ ہٹ گئی, آپ کہہ رہے ہیں ہٹائی گئی ایک کنسپریسی کے تحت. نہیں کیا ہٹائی گئی کہ کرنے دو. لیکن ہاں نہیں, اس میں ایک اور بھی ہے نا کہ یار ہم نے انگیج نہیں کرنا, ہم نے انگیج نہیں کرنا کیونکہ یہاں پہ خون خرابہ چاہیے, خون خرابہ نہیں ہونے دینا. ایگزیکٹلی, اس کا دوسرا اینگل بھی دیکھ لو. دوسرا یہی ہے نا, میں جیسا کہتا ہوں ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیبل کی کس سائڈ. تو اس کا دوسرا اینگل بھی دیکھ لو کہ لیٹ دیم ڈو وٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو, تاکہ اس پہ مزید کے مزید جتنے بھی پرچے ہو سکیں وہ ہم کر سکیں. پشاور میں بھی یہی ہوا تھا. پشاور کا دیکھیں آج تک ایک بندہ نہیں پکڑا گیا. ریڈیو پاکستان ایک بندہ نہیں پکڑا گیا. اچھا, اسی لیے میں نے شک کیا کہ شاید یہ انہوں نے خود ہی نہ کیا. شک کیا آپ نے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جناب گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس کی, دیگر رہنما مہرین قریشی تھی, اس میں شعیب شاہین تھے, اس میں اور دیگر لوگ بھی تھے. اس میں انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک کیا گیا, خاص طور پر 8 اور 9 مئی کی درمیانی شب جب ہم الیکشن جیت چکے تھے اور میں الیکشن کمیشن آفس میں گیا تو میرے بالوں سے پکڑ کر مجھے گھسیٹ کر باہر نکال دیا گیا, اور میری اہلیہ
جو میری پولنگ ایجنٹ بھی تھی اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا. یہ میں زندگی بھر بھلا نہیں سکوں گا اور ان کا میں کو کہتے ہیں میں پیچھا کروں گا. یہ بات کرتے ہوئے وہ آپ دیدہ بھی ہو گئے. اور اس کی میں یہ جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کو عام دھمکی نہ سمجھیے گا. آپ نے بڑے ظلم کیے, آپ نے بڑی زیادتیاں کی, اور یہ جو سلمان اکرم راجہ ہیں یہ نہیں ہے کہ ایسے بڑ بولے ہوں کہ جناب علی امین گنڈا پور کی طرح دھمکیاں دے دیں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. یہ وہ بندہ ہے جو پہلے کہتا نہیں ہے اور پھر کہتا ہے تو پھر کر گزرتا ہے. آپ یاد رکھیے گا یہ بندہ جب تک کہ آپ نے اس کو راضی نہ کیا یہ آپ کا واقعی پیچھا نہیں چھوڑے گا. آگے شوکت بسرا صاحب نے بھی اسی پریس کانفرنس میں موجود تھے جناب, اور گزشتہ 17 اگست گزری ہے یہ ضیاء الحق کا جناب یوم وفات تھا کہ ان کے جناب کریش ہوا تھا ان کا جب جہاز تھا بہاولپور کے قریب. تو اس پر برسی بھی منائی جاتی ہے اور فیصل مسجد میں جناب جہاں ان کے احاطے میں وہ دفن ہے تو وہاں پر ایک تقریب کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. تو شوکت بسرا نے کہا تھا جی کہ میں اس میں بھی جاؤں گا, اور اس میں بھی بہرحال وہ گئے اور پچھلے دنوں ایک پروگرام میں شریک تھے. اعجاز الحق صاحب گفتگو کر رہے تھے اور جو ہی انہیں بتایا گیا کہ اس پروگرام میں شوکت بسرا بھی شریک ہیں تو وہ پروگرام چھوڑ کر چلے گئے. تو اس وقت بھی جناب شوکت بسرا ان کے پیچھے ہیں. پھر ایک مرتبہ انہوں نے آفر کیا, کہا ہے کہ میں قرآن پر حلف دے رہا ہوں کہ میں جیتا ہوا ہوں. اعجاز الحق صرف اب بھی قرآن پر حلف دے دے کہ وہ الیکشن جیتا ہوا ہے تو میں نہ صرف اپنی ریپیٹیشن واپس لوں گا بلکہ قوم سے معافی بھی مانگوں گا. اب ایک بات میں آپ اسے کہوں, شوکت بسرا صاحب, یہ جو جھوٹے ہوتے ہیں, جو ایمان فروش ہوتے ہیں, ان کے لیے پھر قرآن کی بھی اہمیت نہیں ہوتی. جو ویسے جھوٹ پر قائم ہو, ان کی عمارت جھوٹ پر قائم ہو, ان کے لیے قرآن اٹھانا بھی کوئی بہت زیادہ وزنی تھوڑی ہوتا ہے, چند تھوڑا سا ہی ہوتا ہے نا, بس وہ اٹھا لیتے ہیں. آپ ذرا احتیاط کیجیے گا, آپ آئینی لڑائی لڑیں اور اس طریقے سے نہ آئیں تو زیادہ بہتر ہے. محترمہ شیزہ فاطمہ خواجہ نے اس وقت وزیر مملکت آئی ٹی ہیں, انہوں نے دعویٰ کیا پچھلے دنوں گزشتہ روز پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے کہا جی یہ جو انٹرنیٹ سست ہوا تھا اس میں حکومت کی کوئی وجہ نہیں تھی, یہ وی پی این کا جو استعمال ہے اس کی وجہ سے ہوا تھا. لیکن اس کو جناب نگلیکٹ کر دیا ہے, اس کو جناب بالکل اس کو رد کر دیا ہے جو آئی ٹی ماہرین ہیں. ملک مدثر صاحب کہتے ہیں کہ وی پی این کا انٹرنیٹ کی جو رفتار ہے سست ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ جھوٹ پر ایک جھوٹ, ایک مرتبہ جھوٹ بولا جائے نا جی تو اس کو پھر کور کرنے کے لیے پھر سینکڑوں جھوٹ بولے جاتے ہیں. تو حکومت بھی جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہی ہے, حالانکہ انہیں اندازہ ہے کہ وہ بالکل غلط کر رہے ہیں. ان سے فائر وال کے بارے میں پوچھا گیا تو اس کو سکپ کر گئی, سوال ہی وہ سکپ کر گئی. الزام بہرحال وہ دے رہی ہے. شیزہ فاطمہ خواجہ جناب خواجہ آصف صاحبہ کی بھتیجی ہیں اور ان کی قریبی ہیں, ان کو ریپرزینٹ, یعنی نسل در نسل ہم پر حکمران چلے آ رہے ہیں, اور وہ بھی جھوٹ سے, منافقت سے, فریب سے ہم پر حکومت کرنا چاہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے پہلے آپ کی باتوں پہ لوگ عمل کر لیتے ہوں, پہلے ان کے پاس اویئرنیس نہ ہو, لیکن اب لوگوں کے پاس اویئرنیس ہے, اب وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. آخر میں جناب اعزاز سید کی میں بات کرنا چاہوں. اعزاز سید بنیاد جیو کے جناب رپورٹر ہیں اور مختلف وہ اپنے نجی ٹی وی چینل پر اور جناب ویب چینل پر بھی بات کرتے رہتے ہیں. انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کی ہے, اور یہ پرو پی ایم ایل این یعنی مسلم لیگ نون کے حامی جناب صحافی تصور ہوتے ہیں. لیکن صورتحال اس وقت یہ ہے کہ لوگوں کا میاں نواز شریف صاحب کی حمایت میں برقرار رہنا آسان نہیں رہا, بہت مشکل ہو گیا ہے اور بڑے مسائل جناب ان کو پیش آ رہے ہیں. انہوں نے جناب ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میاں صاحب دو معاملات ہیں, آپ پہلے سویلین سپریمیسی کی بات کرتے تھے, اب وہ بات کرنا بند کر دی, آپ نے پریس کانفرنس کی ذکر نہیں کیا, آپ نے کہا جی مجھے نکالنے کے ذمہ دار جناب جج ہیں. لیکن اگر واقعی سویلین سپریمیسی کی بات نہیں کرتے تھے تو پھر آپ کیوں باجوہ صاحب کو, جنرل باجوہ صاحب کو, جنرل فیض حمید صاحب کا نام کیوں لیتے تھے؟ تو اگر آپ اس پرانے کاج سے ہٹ گئے ہیں اور ان کو ان کے نام لیتے رہیں تو پھر پہلا کام یہ کریں کہ آپ ان دونوں سے معافی مانگیں, آپ کہیں کہ آپ نے ان کا نام غلط لیا تھا. اس پر اعزاز سید کہتے ہیں کہ سچ یہ ہے کہ آپ نے صرف اپنے بھائی اور اپنی بیٹی کی جناب اقتدار کے لیے اپنا قد چھوٹا کر لیا ہے. واقعی نواز شریف کا قد چھوٹا ہے, یہ پہلے بھی بونے تھے, اب مزید بونے ہو گئے ہیں. میرے خیال میں اعزاز سید کے بعد مزید بات بنتی نہیں. سامعین, یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.